अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रमज़ान अल मुबारक और ईद उल फितर के बाद हमारा प्रोग्राम आगे ही पहले चलता था, उसका आगाज़ दोबारा से हम उसका सिलसिला दोबारा से शुरू करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ईद की जो खुशियाँ हैं आप लोगों ने अपने अपने अंदाज से अच्छे तरीके से बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की होंगी। और कोरोना वायरस के भी सिलसिले में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस में नरमी आ गई है अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ान में रखे। दूसरा नाजरीन, बड़ा दिल रंजीदा है जो हमारे मुसलमान बहन भाई फ़लस्तीन में क्राइसिस का शिकार हैं, तो अपनी दुआओं में ज़रूर उनको भी याद रखें। नाज़रीन, आज जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम जो मौजू लेकर आए हैं वो है सलाम आम करने की ज़रूरत और फ़वाइद। सलाम एक अरबी लफ्ज़ है जिसके मायने है सलामती, अमन। ये एक ऐसा जो कह लीजिए खूबसूरत सिलसिला है जो लोगों को जोड़ता है, जो बल्कि मैं ये कहूँगी कि ये वो प्यार का बीज है जो दिल की रंजिशों को दूर करता है। तो इस पे मज़ीद हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ हमारी मेहमान आलिमा मोहतरमा रिजवाना लतीफ़ साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना बाजी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि वेलकम बैक। वबरकातुहू। हमारे प्रोग्राम में देख के बहुत खुशी शुक्रिया। महसूस हो रही है आपको। जी बहुत शुक्रिया शमामा, और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, शमामा आपने प्रोग्राम के आगाज़ में ईद मुबारक बोला सबको। मेरी तरफ से भी नाज़रीन आप सबको गुज़री हुई ईद मुबारक। यकीनन आप सब ने अपने ख़ानदान वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ईद की इन मुसर्रत सातों को इंजॉय किया होगा और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया होगा कि उसने एक बार फिर से हम सबको मिल बैठने का मौका अता किया। यकीनन शमामा ये भी अल्लाह पाक का बड़ा करम है, बड़ा शुक्र है कि पेंडेमिक की सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो रही है। जी। हम लोग तो तैयारी कर रहे थे जून की कि जब रिस्ट्रिक्शंस सब गायब हो जाएंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो एक नया इंडियन वेरिएंट आ गया है उसने एक बार फिर से वो जो उम्मीदें पैदा हो रही थी उस पर वो कहते हैं ना कि ओस पड़ गई है। सही बात। तो वो थोड़ा सा फिक्रमंद हो गया है। जी। और एक और चीज़ जिसकी तरफ शमामा आपने इशारा भी किया, नाजरीन हम सब के दिल खून के आंसू रो रहे हैं, इतने रंजीदा हैं कि ऐसे लगता है जैसे रूह भी हमारी दुख और गम का बोझ मज़ीद उठाने से कासिर हो चुकी है। यकीनन उम्मत मुस्लिमा दुनिया भर में जहाँ पर भी हैं, हम लोग इस तकलीफ़ को, इस दुख को, इस दर्द को अपनी रूह पर महसूस कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान एक जस्दे वाहिद की तरह से हैं और जिस्म के किसी एक हिस्से में भी अगर तकलीफ़ होती है तो उस तकलीफ़ की वजह से पूरा जिस्म बेताब व बेकरार हो जाता है। इसी तरह से मुसलमान जहाँ पर भी हों, अगर वो तकलीफ़ में हैं, वो दुख में हैं, वो मुश्किलात में हैं, तो पूरी उम्मा उस तकलीफ़ को, उस दर्द को, उस तकलीफ़ को महसूस करती है। गाज़ा और फ़लस्तीन के लोगों का जो दुख है, जो तकलीफ़ है, वो हम, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि अपनी रूह पर महसूस करते हैं। गाज़ा के लोगों को जो तकलीफ़ पहुंच रही है, जो उन पर एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, जो उन पत्थर हाथ में उठाए हुए लोगों का मुकाबला दिन में सैकड़ों एयर स्ट्राइक्स से है, और एयर स्ट्राइक्स भी उस मुल्क की कि जो दुनिया में उनकी फ़ौज चौथी बेहतरीन फ़ौज तस्वुर की जाती है। एक ऐसा मुल्क कि जिसको इन निहत्ते बच्चों पर बमबारी करने के लिए, उनको मारने के लिए, उनको भूखा प्यासा और ज़ख्म जब हो जाएं तो उस पर बेइलाज तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ा गया है। और इसकी पुष्ट पनाही दुख और तकलीफ़ की बात तो ये है कि ये सब कुछ इसराइल अकेला नहीं कर रहा, उसकी पुष्ट पर दुनिया की सुपर ताकतें हैं। यूँ महसूस होता है गोया के
उन्हें मौका दिया जा रहा है कि अभी सीज फायर नहीं करो। अक़वाम मुत्तहिदा भी ये कह रहा है, मजम्मत कर रहा है, सब जानते हैं, सब देखते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद सीज फायर के लिए इंतज़ार किया जा रहा है। इंतज़ार किस बात का? शायद इस बात का कि तुम 3 दिन हैं तुम्हारे पास, या 5 दिन है, या 10 दिन है, जितने लोगों को मार सकते हो मार दो, जितना इनका निज़ाम और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर सकते हो कर डालो, जितना इनको खौफ ज़दा कर सकते हो जिस्मानी तौर पर और नफ्सियाती तौर पर, जितना ज़्यादा इनकी यादों को खौफनाक बना सकते हो बनाओ, और इनके बच्चों को भी इतना डरा दो कि ये सारी जिंदगी आंख बंद करके सोने से खौफज़दा हों। इनको याद रहे कि इनकी माँ, इनके बहन भाई किस तरह से एक रात यूं ही सोते हुए एयर स्ट्राइक के ज़रिए से मारे गए थे। नाज़रीन, गज़ा के बारे में हम सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर जेल है। ताज्जुब है, हम सोचते हैं, हमने हमेशा सुना पढ़ा कि अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस जो है, इनको मुकम्मल अख्तियार है, पूरी दुनिया इनका सुनती है, इनकी करारदादों की बड़ी अहमियत है। लेकिन हम सब लोग एक इंसान होने की हैसियत से ये जानते हैं कि कोई अहमियत नहीं है। कश्मीर का देख लीजिए, करारदादें पास हुई थी, हु केयर्स फॉर दोज करारदाद्स? कोई भी नहीं केयर करता, हम ही हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। मजम्मतें हो रही हैं, ह्यूमैनिटेरियंस जो हैं वो शोर मचा रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, लेकिन परवाह नहीं है, मारो और जितने मार सकते हो मार दो। और जब सब मर जाएं, जब सब कुछ बर्बाद कर दो, तो फिर बता दो, फिर हम कह देंगे कि सीज फायर कर दो, और फिर बात होगी कि फलां सुपर पावर की कोशिशों की वजह से ये सीज फायर हुआ है। ताज्जुब तो नाजरीन ये है कि जिस अक़वाम मुत्तहिदा में तमाम मुल्कों ने कहा कि इसको रुकना चाहिए और करारदाद आनी थी, एक मुल्क कि जिस पर पूरी दुनिया सोचती है कि ये सिविलाइजेशन का चैंपियन है, एक मुल्क कि जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि ये सुपर पावर है, इनके तो अखलाकी मयार बहुत ज़्यादा होंगे, इनमें तो इंसानियत बहुत ज़्यादा होगी, वही मुल्क आकर उन तमाम दुनिया के ममालिक की तरफ से मुश्तरका एक करारदाद जो आती है उसको वीटो करता है, और उस वक़्त तक वीटो कर रहा है जब तक कि उनके जो बगल बच्चा मुल्क हैं उनकी मर्ज़ी के नताइज नहीं आ जाते। ताज्जुब होता है उन इंसानों पर कि जो मुल्क के सरबराह भी हैं। इसराइल के सरबराह की कल शमामा कॉन्फ्रेंस थी, नाज़रीन आप लोगों में से भी बहुत से लोगों ने देखी होगी, और मैं हैरान होती हूँ कि ये कैसा ड्रैकोला वाला निज़ाम है, ये कैसे लोग हैं कि जो बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं, हम चाहें तो इनको कंकर करके तबाह बर्बाद कर दें, और हम चाहें तो हम रिटेलिएट करें। हम इनको रिटेलिएट करके इनको बंद कर रहे हैं, इनको महदूद कर रहे हैं, ऑल्दो कि हमारे पास ऑप्शन ये भी है कि हम इनको ख़त्म कर दें। बिल्कुल। एक फ़लस्तीनी ने बड़ा दिल दुखाने वाला जुमला बोला। उसने बोला कि जिस तरह से लोग अपने घरों के सामने से महीने में एक बार घास को काटते हैं कि घास जो है ज़्यादा ऊंचा नहीं हो जाए, इसी तरह से फ़लस्तीन में अरबों की फसल
हर महीने काटी जाती है ताकि ये सर ना उठा सकें। हमने सुना था कि अमेरिका में जब नेटिव अमेरिकन्स होते थे तो वो इतनी तादाद में थे, फिर उनको मार दिया गया, उनकी नस्ल कुशी हुई, अब वो बहुत थोड़े से रह गए हैं। तो नाकाबिले यकीन दास्तानें लगती थी कि पता नहीं किस ज़माने में होता होगा, पता नहीं कैसे होता होगा। फिर सुनते थे कि अफ्रीकन्स की नस्ल कुशी की गई, उनके ऊपर कैसे जुल्म होता था, किस तरह उनको गुलाम बनाया जाता था, किस तरह से उनकी ज़िंदगी की कोई अहमियत ही नहीं थी, उनको बसों पर चढ़ने के लिए अलाउड नहीं था, उनकी जगह चलने की अलहदा थी, दूसरे लोगों की चलने के लिए रास्ते भी अलहदा होते थे। तो सोचते थे कि वो बड़ा जहालत का वक्त होगा, बहुत बुरा वक्त होगा जब ये सब कुछ होता होगा। फिर बोस्निया का सुना जी कि वहाँ पर भी एथनिक क्लेंजिंग हुई, जेनोसाइड हुआ, इंसानियत का किला कुमा किया गया। तो सोचते थे कि अच्छा शायद आज से कुछ दसियों साल पहले इस तरह से होता होगा, पर नहीं, आज की इंसानियत बहुत तेजी याफ्ता है। आज इंसान को मजहब, रंग, नस्ल, इलाके के तासुब से बालातर होकर मिलकर इंसानियत का एहतराम करने का तरीका आ गया है और इंसान मिलजुल कर रहते हैं। हमें वेस्ट ने सिखाया, शमामा, हमें नाजरीन वेस्ट ने सिखाया कि ये जो आइसिस है या ये सब कुछ है ना, यहाँ पर जो सब कुछ हुआ ये मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से हुआ। हमने भी कहा कि हाँ, जो सीरिया में हुआ मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से हुआ, कुछ और ममालिक में जहाँ पर हुआ वहाँ एक्सट्रीमिज्म की वजह से हुआ, हम मानते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप भी मानते हैं या नहीं मानते कि आज जो पैलेस्टाइन में हो रहा है वो जेनोसाइड हो रहा है, वो मजहब की बुनियादों पर हो रहा है, वो मजहब की बुनियादों पर हो रहा है। वो सिंपली एक मजहब के लोग दूसरे मजहब के लोगों को खत्म कर देना चाहते हैं, वो नस्ल की बुनियाद पर हो रहा है। एक नस्ल दूसरी नस्ल को खत्म कर देना चाहती है। हम सबको दुआ करनी चाहिए नाजरीन, बिल्कुल कि ये सिलसिला जल्द ख़त्म हो और अल्लाह ताला फ़लस्तीन समेत दुनिया भर में अमन लेकर आए। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सब दुआ करें और दुआए कनूत नाज़िला पढ़ें, जितनी पढ़ सकते हैं इनफरादी तौर पर और इज्तमाई तौर पर, ताकि अल्लाह ताला रहम करे और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बिल्कुल ऐसे ही है नाज़रीन, बहुत दुख होता है ऐसी बातें जब सुनते हैं। तो मैं तो यही दरख्वास्त करूँगी कि शवाल का महीना है जहाँ पे हम 6 रोज़े की बात करते हैं और अपनी अभी जो एक रूटीन प्रैक्टिस से हम आए हैं, मतलब जो रमज़ान के महीने की थी, हम इबादतें करते थे, हम दुआओं में जो है एक दूसरे को याद रखते थे। इसमें ख़ास तौर पे जो है हमारे मुसलमान बहन भाई और जो भी रिजवाना बाजी ने भी जैसे कहा है कि पूरी दुनिया में अमन सलामती की ख़ास तौर पे दुआ करें, क्योंकि हमारी दुआएं बहुत बड़ी पावर हैं जो जिसे हम कभी भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ताला से हम दुआओं में एक दूसरे को ज़रूर याद रखें, ख़ास तौर पे वो मुसलमान भाई जो इफ़ेक्टेड हैं। हम आते हैं हमारे मौजू की तरफ। रिजवाना बाजी, जैसे हमारा आज मौजू था, इस्लाम में सलाम करने की क्या अहमियत है? जी बहुत शुक्रिया शमामा। सलाम करना जो है ये मोहब्बत, गुफ्तगू, अदाब, इज़्ज़त और एहतराम का एक इस्तारा है जी, और गुफ्तगू के गोया के दरवाज़ों को खोलता है। सही। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि किसी भी तहज़ीब याफ्ता जो सोसाइटी है उसमें गुफ्तगू का एक तरीका होता है। जैसे यहाँ पर हम देखें तो हेलो से आगाज़ करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग होता है, हर ये ग्रीटिंग होती है, ग्रीटिंग्स होती है, हर कौम का है। इसी तरह से अगर हम सिंपली बात करें कि सलाम क्या है, तो हम कह सकते हैं कि मुसलमानों का ग्रीटिंग्स का तरीका है। बेशक।
لیکن سبحان اللہ کہ اسلام جو اتنا بامانی، بامقصد اور عظیم دین ہے کہ جس نے صرف عبادات کا طریقہ اور سلیقہ نہیں سکھایا بلکہ ایک مکمل تہذیب دی ہے، ایک مکمل معاشرتی نظام دیا ہے، ایک لائف سٹائل دیا ہے۔ اسی معاشرتی نظام کا ایک اسپیکٹ جو ہے وہ سلام کرنا ہے، اور سلام کرنے کی شمامہ اگر ہم اس کی طرف ڈیٹیل سے دیکھیں تو ہم امیزڈ ہو جاتے ہیں، خوشی ہوتی ہے کہ سبحان اللہ کہ کہنے کو السلام علیکم 2 الفاظوں کا مجموعہ ہے، ظاہرہ ہم اس پر ایڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اثرات جو ہیں اتنے خوبصورت ہیں کہ یہ لوگوں کو ایک دوسرے سے اتنے اچھے طریقے سے جوڑ دیتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر اسلامک وے آف گریٹنگز ہیں، اور سلام جو ہے یہ صرف لفظ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک دعا چھپی ہوئی ہے، اور جس دعا کا تعلق جو ہے صرف زبان کی نوک سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق دل سے ہے، اس کا تعلق اچھی نیتوں سے ہے، اس کا تعلق محبت سے ہے، اس کا تعلق اخلاص سے ہے جو ہم پریزنٹ کرتے ہیں اس فرد کی طرف کے جس کو ہم سلام کہہ رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب دیکھیے کہ جیسے آپ نے بڑی خوبصورت اس کی ابتدا کی کہ گریٹنگز ہے، اب یہاں پہ ہم لوگ ویسٹ میں ہوتے ہیں گڈ مارننگ ہے یا ہیلو ہے، ہائی ہے، ہم جس طرح سے بھی کہتے ہیں، سلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کا اس کی اہمیت اس طرح سے دے دی کہ ہم ایک دوسرے کو دعا بھی دے رہے ہیں، اور جو کہ کنیکٹ تو کر ہی رہے ہیں، ساتھ ہم ایک دعا بھی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ سلامتی۔ جی یقیناً شمامہ، سلام کا مطلب جو ہے انگلش میں ہم کہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی پیس بی اپون یو، اردو میں ہم کہیں تو السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ اور سلامتی کا لفظ جو ہے جو لوگ ناظرین ہم میں سے اردو سمجھتے ہیں، ہم لوگ وہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ لفظ سلامتی میں کتنے زیادہ معنی اور مفہوم پنہا ہیں۔ سلامتی کا مطلب شمامہ کہ اس میں دعا ہے کہ آپ سلامت رہیں، اور جب کہ کوئی ناظرین آپ کو بولے کہ آپ سلامت رہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو صحت کی سلامتی عطا کرے، خدا تعالیٰ آپ کو ذہن کی سلامتی عطا کرے، خدا تعالیٰ آپ کو اولاد کی سلامتی عطا کرے، خدا تعالیٰ آپ کو امن، محبت، بھائی چارے کی سلامتی عطا کرے، خدا تعالیٰ آپ کو رزق کی سلامتی عطا کرے۔ یعنی کہ سلامتی کا جو معنی جس فرد کے ذہن میں ہو سکتا ہے وہ سبھی اس کو دے رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا رضوانہ باجی، سلام کرنے کے لیے کون سے الفاظ کا استعمال کریں؟ مطلب کیونکہ ظاہر ہے کہ اسلام بھی ہے سلام جو ہم عموماً اس طرح سے کرتے ہیں، لیکن پورا مقابل میں بھی کہا جاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شمامہ بالکل ایسے ہی ہے۔ سلام جو ہے بنیادی طور پر اسلام کا ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے، اور سلام کرنے کا آپ نے جو بولا کہ اس کے الفاظ کیا ہونے چاہیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کا ایک مفہوم بیان کروں کہ ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ناظرین تشریف فرما تھے، تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ السلام علیکم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے 10 ہیں۔ پھر دوسرے تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے 20 ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیسرے صحابی تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے 30 ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، سلام کرنا جو ہے یہ صرف یہ نہیں ہے اس کا فائدہ کہ آپ جس پرسن پر شمامہ سلام کرتے ہیں اس کو آپ دعا دے رہے ہیں، بلکہ اس کا اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اجر عطا کرتے ہیں۔ اور جب ناظرین ہم یہ کہتے ہیں نا کہ 10 نیکیاں، 20 نیکیاں، 30 نیکیاں،
تو یہ کم سے کم نیکی ہوتی ہے. آپ اس کو جتنی اچھے طریقے سے کہیں گے, جیسے دیکھیے کہ جو انسان ناظرین سلام میں پہل کرے گا, ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے نیکیاں شمامہ زیادہ ہیں. بالکل. جو انسان مسکرا کے سلام کرے گا, صحیح, ظاہر ہے اس کے لیے نیکیاں زیادہ ہیں. جو انسان عاجزی اور انکساری سے سلام کرے گا, اس کے لیے اس سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں. جو انسان اپنے ماں باپ کو سلام کرے گا اور سلام کرنے کے ساتھ محبت سے ان پر نظر کرے گا, اس کے لیے اور بھی زیادہ نیکیاں ہیں. بے شک, کیا بات. یعنی جتنا آپ اس میں شمامہ, وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہے. مطلب آپ اپنی نیکی کا اضافہ خود ہی سے کر سکتے ہیں. یہ بھی بات ہے نا رضوانہ باجی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بھی گائیڈ لائنز دی ہوئی, ہمیں بتایا ہوا ہے کہ کس طرح سے ہم جو ہے اپنی اس نیکی کمانے کی اپرچونیٹیز کو بڑھا سکتے ہیں. جی, تو آپ نے جیسے بتایا 10, 20, 30, تو کوشش تو کرنی چاہیے کہ 30 ہی کی اپروچ کی جائے, اور یہ کم از کم ہے. اور شمامہ دیکھیے اللہ تعالیٰ تو ایسا کریم ہے, جی, وہ ایسا عطا کرنے والا ہے, سبحان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ تو دینا چاہتے ہیں. جی, یہ ہمارے اپنے دامن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ہم سلام کو جتنا زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں, پر اثر بنا سکتے ہیں, ہمیں بنانا چاہیے. سلام کو ناظرین قطعاً بھی الفاظ کا صرف مجموعہ یا ایک رسم یا ایک روایت نہ لیں, بلکہ اس کو عبادت سمجھ کر کریں, اس کو ایک طرح سے تھیراپی سمجھ کے شمامہ کریں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی کو محبت سے اور پیار سے سلام کرتے ہیں, مسکرا کر سلام کرتے ہیں, تو جتنا خوبصورت آپ کا سلام ہوتا ہے, اس سلام کے پیچھے جتنی محبت اور جتنا اخلاص اور جتنا ادب اور جتنا احترام چھپا ہوا ہوتا ہے, سننے والے کو سلام علیہ, یعنی کہ جس کے اوپر آپ سلام کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر اتنے ہی زیادہ پوزیٹیو ایفیکٹس پڑتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں شمامہ کہ کوئی انسان دکھی بیٹھا ہوا ہے, اداس بیٹھا ہوا ہے, اور آپ اس کو بڑے پیار سے, گرم جوشی سے, محبت سے, اخلاص سے, اپنائیت سے, ادب اور احترام سے جھک کے سلام کریں, تو اس پرسن کے اوپر گویا کہ جیسے ایک پودا ہو نا, وہ بالکل مرجھا رہا ہے, پانی اور لائٹ کی کمی کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو گئی, بالکل فلوپی ہو گیا. تو اس کے اوپر پانی ڈالا جائے تو کچھ دیر کے بعد آپ آ کے دیکھیں تو ماشاءاللہ وہ اتنا اچھا, انرجی سی آ جاتی ہے اس میں, فل آف انرجی, اور تھرائیو کر رہا ہوتا ہے اس کا ایک ایک پتا. تو اسی طرح سے انسان کے اوپر ہمارے سلام کے اتنے زیادہ افیکٹس ہو سکتے ہیں. بالکل. تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شمامہ یہ 20, 10 اور 30 نیکیوں کا کہا ہے, وہ الفاظ پہ کہا ہے, لیکن آپ کے ان سارے ایڈیڈ انگریڈینٹس جو ہیں شمامہ, اس کی وجہ سے اس انسان کے دل کی اداسی خوشی میں, اس کی مایوسی امید میں, اور اس کے گلومی جو اس کے ایک دکھ کے تہ میں اور تنہائی کے اس میں, اور اس احساس ہے کہ nobody cares for me, اور میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس دنیا میں, مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو آپ کے ایک سلام کرنے سے جب اس انسان کے اندر یہ سب کچھ آئے گا, تو کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا زیادہ اس کا اجر اور ثواب دے گا. بالکل. اس کو اس حدیث سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں نا, کہ وہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کے رازوں میں سے ایک راز مجھے یہ بتایا کہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دو تو جنت تم پہ واجب ہو جائے گی. صحیح. تو who knows کہ صرف آپ کا یہ بھرپور سلام جو ہے کسی کے ٹوٹے ہوئے اور اداس دل کو ایک دم سے جوڑ دے, بالکل, اور آپ کا سلام ہی آپ پر جنت واجب کروا دے. کیا بات ہے. تو وہ بات جو ہے
10 20 30 نیکیوں سے بڑھ کے جنت پہ چلی جائے. جنت پہ چلی جاتی ہے رضوانہ باجی. بلکہ اکثر ایسے دکھنے میں آتا ہے کہ جب آپ ایک دوسرے سے کوئی رنجش ہو جاتی ہے, جسے کہتے ہیں کہ سلام سے بھی چلا گیا ہے, تو وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ جو ہے ایک دوسرے کو اوائڈ کرتے ہیں اور آپ پھر سلام بھی نہیں کرتے ہیں, گریٹ بھی نہیں کرتے ہیں. تو یہ بڑا خوبصورت کنیکشن ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ انرجی بھی آپ کو دے رہا ہے اور وہ ایسا سلسلہ بن جاتا ہے جس سے دوبارہ سے آپ جڑ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے دوبارہ سے وہ رابطہ جو آپ کا منتقل ہو چکا ہوتا ہے وہ دوبارہ سے جڑ جاتا ہے. جی یقیناً شمامہ ایسے ہی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے بارے میں بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکچولی حکم دیا ہے صحیح کہ افشو سلام, کہ اے لوگو سلام کو عام کرو. اور حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ سبحان اللہ, ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ جن باتوں کو ہم بالکل معمولی اور چھوٹا کنسیڈر کرتے ہیں وہ اس کی ویٹیج جو ہے, اس کا وزن ہمارے نامہ اعمال میں کتنا بڑا ہوتا ہے اور ہمارے ایمان سے ڈائریکٹلی کس طرح سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا یہ 2 الفاظ کا مجموعہ جو ہے اس کا تعلق براہ راست ہمارے ایمان سے ہو جاتا ہے, ہماری ایمان کی صحت اور ہمارے ایمان کی مضبوطی سے ہو جاتا ہے, تو وہ بیجا نہ ہوگا. کیا بات ہے, بالکل بالکل ایسا ہی ہے ناظرین کہ اگر ہم اس پہ غور کریں, بڑی خوبصورت بات کی رضوانہ باجی نے کہ ایمان سے ڈائریکٹ کنیکشن بن جاتا ہے. یعنی کہ آپ کو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا ہے کہ کس طرح سے اپنی نیکی کا اضافہ ہو جاتا ہے. نماز میں سلام میں جیسے پہل کرتے ہیں تو بھی آپ کا زیادہ اضافہ ہے, آپ نے پورے خلوص اور پوری نیت کے ساتھ سلام کیا ہے تو بھی اضافہ ہے. تو ظاہر ہے کیوں نہ ہو, ایمان کی تازگی بڑھ جاتی ہے, ایمان جو ہے وہ آپ کا اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے, مضبوط ہو جاتا ہے. اور دوسری اس سے زیادہ اہم بات یہ کہ جب آپ کسی دوسرے کو سلام کرتے ہیں, خاص طور پہ اپنے مسلمان بہن بھائی کو آپ سلام کرتے ہیں, پورا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں, تو باقاعدہ آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. آپ یہ وہ دعا ہے جو آپ کر بھی رہے ہیں اور آپ کو واپس مل بھی رہی ہے. یہ ایسا خوبصورت آپ کا سلسلہ ہے کہ آپ دونوں کو بڑا زبردست کنیکٹ کر دے رہا ہے. تو بڑا خوبصورت موضوع ہم لے کر آئے ہیں. ہمارے پروگرام کو آپ دیکھتے رہیے, ہم آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین پروگرام آگے ہی میں ایک بار پھر آپ کی میزبان شمامہ لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بریک سے پہلے ہم جس موضوع پہ بات کر رہے تھے وہ تھا سلام عام کرنے کی ضرورت اور فوائد. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عالمہ محترمہ رضوانہ لطیف صاحبہ موجود ہیں. رضوانہ باجی ہمیں بتا رہی تھیں کہ سلام کرنے کی کیا اہمیت ہے, کیا اس کے کون سے الفاظ استعمال کرنے چاہیے اور اس کے کیا فوائد. رضوانہ باجی میں گزارش کروں گی کہ ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جو سلسلہ ہمارا جہاں سے ٹوٹا تھا, کہ سلام کرنے کے فوائد اور اجر کیا ہے, یہ ہمیں بتائیے. جی شمامہ, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ سلام کرنے کے حوالے سے کتنی زیادہ اہمیت ہے اسلامکلی. حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تم ایمان نہیں لے آؤ. اچھا, ظاہری بات ہے کہ جنت کے لیے ایمان ضروری ہے. اور فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن کامل نہیں بنو گے جب تک تم ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ. سبحان اللہ. نہیں, ایک انسان ہونے کے دوسرے سے جو ہے جوڑنے کا حکم ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے اور ایمان کے لیے تم لوگوں کی آپس میں محبت ضروری ہے. اور پھر فرمایا ہے کہ اے لوگوں, کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو تمہاری آپس میں محبت میں اضافہ کرے گی. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو. سبحان اللہ. کہ خوب ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام کرنے کے اثرات اور فوائد جو ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ جو شخص سلام کر رہا ہوتا ہے اور جس شخص کو سلام کر رہا ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان میں محبت
اور اپنائیت کا ایک تعلق قائم ہوتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. دیکھیے رضوان باجی کیسے کیسے کی ٹولز بتائیں, جیسے کہیں نا کہ ہمیں مطلب میں کہتی ہوں کہ کوئی وجہ نہیں باقی ہے کہ ہم اگر یہ معاملہ, یہ جو ہمیں ملے ہوئے پوائنٹس, ہم اس کو نہ کریں اور ہم اجر نہ کما سکیں. کہ آپ نے دیکھیے ایمان, اور ایمان کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے سے رشتہ مطلب پیار کرو, اور پیار میں بھی انہوں نے کی ٹول بتا دی کہ سلام دیجیے آپ ایک دوسرے پہ بالکل. شمامہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ایک حدیث پاک میں 7 حق بتائے, اور وہ جب 7 حق بتائے تو ان 7 حقوق میں سے 7 رائٹس جو ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر, ان میں سے ایک جو ہے وہ سلام کرنا بھی ہے. یعنی ہمارے ناظرین آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جیسے چھینک کا جواب دیں, بیمار ہو تو اس کی مزاج پرسی کریں, کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کریں وغیرہ. تو یعنی ان میں سے ایک یہ ہے کہ سلام کریں. صحیح, اتنی زیادہ اہمیت ہے سلام کرنے کی. تو سلام کرنا جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کے تعلقات کو مضبوط کرتا ہے, ان میں خوبصورتی اور بہتری لے کر آتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جو ہے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. پھر کہا کہ صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ خاص طور پر حسن سلوک کرو. گو کہ آج کل ہمارا جو تہذیب یافتہ سوسائٹی ہے اس میں اس کا الٹ معنی لیا جاتا ہے کہ رشتہ داروں کو تو خاص جو ہے نا ان کو تو خاص تکلیف دے کر رکھو نا. اللہ تعالیٰ معاف کرے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ کہا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ خاص طور پر حسن سلوک کرو. تو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. تیسرا کہا کہ سلام, اچھا سلام کرو. یعنی کہ اگین کتنا مطلب آپ دیکھیے کہ جہاں پہ باقی احکامات ہیں تو سلام بھی اتنے اہم احکامات کے ساتھ انہوں نے. جی, اور دیکھیے نا شمامہ کہ آپ جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو وہ آسان نہیں ہے. بے شک, ایک طرح سے مالی اور بدنی عبادت ہے کھانا کھلانا, کہ آپ پیسہ خرچ کریں گے اور پھر آپ اس میں ایفرٹ بھی ڈالیں گے, اس کو پکائیں گے, ان کو پریزنٹ کریں گے, تو پھر آپ کھانا کھلانے کا اجر لے سکیں گے نا. تو کہا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, جو کہ ایک طرح سے بدنی اور مالی دونوں طرح کی عبادت ہے. اور پھر کہا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. ہمیں معلوم ہے کہ اصل میں رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ زیادہ اس لیے بھی تھوڑا ٹرکی ہوتا ہے کہ رشتہ دار ایک دوسرے کو نا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم جو فیملی سے باہر کے لوگ ہیں, جیسے بہن بھائیوں کا بھی لے لیں, تو اگر کسی دوست سے ملیں گے تو اسے نسبتاً نرمی سے بات کریں گے, فارمل بھی ہوتا ہے. اکثر ماں باپ اس چیز کی شکایت کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ جو ہے دوستوں کے ساتھ تو بڑے ہنس ہنس کے بولتے ہو, دوستوں کے ساتھ تو تم بڑے اچھے ہو, تو بہن بھائیوں کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے. وہ فار گرانٹیڈ بھی بعض اوقات ہم اپنے رشتہ داروں کو لیتے ہیں, کیونکہ وہ میرے خیال سے رضوان باجی اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم لوگ صبح سے شام تک ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں, یا آپ کہہ لیجئے کہ اگر ہمارے خالہ ماموں بھی ہیں تو ہمارے ساتھ ہمیں بچپن سے ہمیں دیکھا ہے, ہم ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, تو شاید ہم ان کو اس طرح سے صحیح آپ کہہ رہی ہیں کہ فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. اور بڑا فائن سا بیلنس بھی ہے کہ ان کے ساتھ بے تکلفی بھی ہوتی ہے. آپ بے تکلفی سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اور سم ٹائم انہی بے تکلفی میں ہم کوئی بات اس طرح سے نہیں کہہ رہے ہوتے جس طرح سے دوسرا سامنے والا کزن یا کوئی رشتہ دار سمجھ سکتا ہے. تو اس وجہ سے رشتہ داروں کے ساتھ بھی معاملات کو بیلنس طریقے سے ہمیشہ رکھنا, یعنی کہ کبھی بہت اچھے تعلقات ہو گئے اور کبھی جینا مرنا ختم ہو گیا. ہمیشہ اچھے تعلقات رکھنا. اور پھر یہ کہ جب ایک رشتہ دار آپ کے ساتھ توڑ دے اور آپ اس کو جا کے جوڑیں تو ایگو بھی ہرٹ ہوتی ہے نا. بالکل, ظاہر ہے وہ مشکل کام ہے. لیکن ان 2 کاموں کے مقابلے میں اگر سلام دیکھیں
تو یہ بہت آسان کام ہے, بالکل نہ اس میں پیسہ لگ رہا ہے, نہ اس میں کوئی بہت جدوجہد ہو رہی ہے, بس آپ کو زبان سے 2 لفظ کہنے ہیں السلام علیکم. لیکن اس میں بھی دیکھیں نا کہ بہت سی آپ کی جو اپنی جو اگر آپ کی ناراضگی ہے, کوئی آپ میں تھوڑا سا آ گیا ڈسٹینس, تو وہ کوئی پہل کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک چیلنجنگ ہو جاتا ہے. رضوان باجی کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوش آمدید ہمارے پروگرام میں. ماشاء اللہ سے آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے, اور بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ میرے لیے ابھی جو ہے نا یہ ٹاپک آج آپ کا آیا ہے. تو مجھے اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ سلام کرنے کی اہمیت ہم لوگ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں, اور جو لوگ اس کی اہمیت کو واقعی میں جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, وہ ضرور دوسروں کو سلام کرتے ہیں, چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو, پہل کرتے ہیں. مطلب آپ کی جو گیسٹ ہے ماشاء اللہ سے انہوں نے بہت اچھا سمجھایا صلہ رحمی کے بارے میں. تو میرا ایک اس کو آپ پلیز بہت اچھے سے ڈیٹیل اس کو ایکسپلین کریے گا. ماشاء اللہ سے ٹاپک بھی اسی سے ہی کنیکٹڈ ہے کہ مطلب اگر ایک انسان پہل کر رہا ہو, میں رشتہ داروں کی اسپیشلی بات کر رہی ہوں, فرینڈ سرکل کی بات نہیں کر رہی, وہ تو انسان پھر بھی آگے پیچھے کر کے ان کو منا لیتا ہے اور ہو جاتا ہے. آپ رشتہ داروں میں بھی اگر کوئی پہل نہ کر رہا ہو, سسرالی رشتہ دار ہوں آپ کے, اپنے تدیال ننیال ہو, اور آپ جو ہے ہمیشہ ان سے پہل کر رہے ہو صلہ رحمی میں بھی, اور پھر آپ اپنا معاملہ ہمیشہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہوں, اور وہ اس بات کو یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ جو ہے ہم تو بھائی بہت ہی کچھ ہیں جو یہ ہم ہی ہمیشہ صحیح ہیں. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ جب اسٹیپ لے لیتے ہیں نا کہ ہاں ہم نے بنا کے رکھنی ہے, اور اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے کہ آپ جو ہے توڑو دوسروں سے جو آپ کے اپنے خونی رشتے ہیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم ہی ٹھیک ہیں, یہ واپس پلٹ ہمارے پاس آیا ہے, یہ واپس پلٹ کے اس نے ہمیں جو ہے وہ سوری کرا ہے, یا یہ واپس پلٹ کے دیکھو ہمیں سلام کر رہا ہے, ہر دفعہ ہمیں پوچھ رہا ہے. صحیح, جی بالکل انہوں نے درست کہا. بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے. جی رسالہ باجی. شمامہ واقعی اس میں بعض اوقات لوگ تو منفی ذہنیت ہے نا, شیطان بھی کام کر رہا ہوتا ہے نا. ہم یہ ضروری نہیں ہے کہتے ہیں کہ وہ شخص جو اس طرح کا بیہیو کر رہا ہے وہی برا ہے, انسان کے اوپر شیطان بھی کام کر رہا ہوتا ہے. شیطان کا پسندیدہ اور محبوب ترین اور شیطان کے لیے سب سے زیادہ ریوارڈنگ کام جو ہے نا وہ سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ 2 افراد کی آپس میں لڑائی کروا دینا, رنجش پیدا کر دینا. تو یہ انہوں نے ٹھیک کہا کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں سلام کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں, اور اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ شاید اب ان کا دل پگھل جائے نا, حالانکہ آپ حق پہ ہوتے ہیں. تو دوسرا کہتا ہے کہ دیکھا نا خود ہی آ کے سلام کیا نا آج. بالکل وہی بات جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہی تھی کہ فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. لیکن بات یہ ہمیں یہ سمجھنا ہے ناظرین, ہم سب کو یہ سمجھنا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے. میں ہمیشہ ایک بات سب کو بولتی ہوں کہ اپنی نیتوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور آخرت کی بھلائی کے لیے مخصوص کر دیں. جب شمامہ ہمیں یہ معلوم ہوگا نا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں, ہمیں یہ کام کرنا ہے تاکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر لیں, ہمیں یہ اس لیے کرنا ہے کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے. بالکل. پھر ہمیں اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا کہ دوسرے انسان کے دل میں کیا گیم چل رہی ہوگی, اس کو کیا خیال آ رہے ہوں گے, وہ کیا جملے بول رہا ہے, وہ یا کیا اس کی باڈی لینگویج ہے, اس کا تاثرات کیا ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ جو ہمارا گول ہے اللہ کی رضا, نبی کی رضا, آخرت کی کامیابی, وہ ہمیں اچیو ہو جائے گا. اچیو کرنا ہے. بلکہ ہماری بہن وہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی رضانہ باجی کہ چیلنجنگ تو ہو جاتا ہے. مطلب آپ کو جب اس طرح سے کوئی مل جائے تو یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اگر ہم نیت صاف کر رہے ہیں اور ایکسپیکٹیشن صرف اللہ سے بنا رہے ہیں, نہ کہ ہم اس رشتہ دار یا جس کے ساتھ بھی ناراضگی ہے, اگر ایکسپیکٹیشن ہم نے اس طرح کی بنا لی ہے تو واقعی دل میں تکلیف ہوگی. تو آپ وہ ایکسپیکٹیشن ہی نہ رکھیں اور اللہ کی رضا ہی کے لیے خالصاً کریں, تو ضرور اگلے کے دل میں بھی نرمی آئے گی. رضانہ باجی ایک بار کریں نہیں ہوتا, دوسری بار کریں, تیسری بار انسان شرمندہ ہو ہی جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے خود سے بار بار مل رہا ہے اور مجھے سلامتی پیش کر رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ویسا کی ٹول دیا ہے کہ ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ تو ہے. یقیناً ہے. اور ناظرین اس کا اگر ہم اس طرح سے بھی دیکھیے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب
صحابہ کرام سے کہا کہ اللہ کے راستے میں کچھ دو نا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے کہ آج تو میں مالی لحاظ سے بہترین حالت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکی اور بھلائی میں آگے بڑھ جاؤں گا، تو وہ آدھا سامان لے آئے تجارتی قافلے کو، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ تھا سبھی لے آئے۔ تو اس میں کوانٹٹی کا نہیں بات ہوتی ہے، کوالٹی کی بات ہوتی ہے۔ تو جب ہم کسی کے ساتھ سلام پھر بھی کر رہے ہیں اور وہ شخص جو ہے ایون کہ جواب دینا بھی گوارا نہیں کر رہا یا آگے سے تکلیف دہ باتیں کہہ رہا ہے، تو اس سے ہمارا جو اچھے کام کی کوالٹی ہے وہ مزید انکریز ہوتی رہتی ہے، اس وجہ سے کہ آپ ایک اچھا کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں آپ کو دنیاوی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کی جو کام جو ہے اور زیادہ پیور اور خالص ہوتا رہتا ہے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے لیے۔ تو اس وجہ سے اچھے کام کے بدلے میں برائی ملے تو اس پر خوش ہوں، یہ آپ مجھے اکثر آپ کہتی ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ قبولیت ہو گئی ہے، آج کل کا دور تو انفارچونیٹلی کچھ ایسا ہی ہے۔ اچھا رضوانہ باجی، ہمارے پاس بس 4-5 منٹ ہی رہ گئے، میرا آخری سوال ہے کہ سلام کرنے کے آداب کیا ہیں؟ جی شمامہ، سلام کرنے کے آداب سمجھنا اور سیکھنا ناظرین بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سلام کو صحیح طرح سے بولا جائے، جیسے سلام کرنا السلام علیکم اور اس طرح کے الفاظ نہیں، بلکہ صحیح الفاظ جو کہ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صرف السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں، اس پہ رحمۃ اللہ کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں، برکاتہ کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو سلام کے الفاظ دوسرے صحیح طرح سے کیجئے۔ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ہمیں بتایا کہ سوار جو ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اچھا، باہر سے آنے والا اندر والوں کو سلام کرے، کھڑا ہوا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ صحیح۔ تو یہ سلام کے آداب ہیں۔ بعض اوقات جو ہے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یعنی اس کے الٹ سوچ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ اس طرح سے کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ محبت اور احترام سے سلام کا جواب دیں، سلام میں پہل کریں، اچھے سے اچھے طریقہ سے سلام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور سلام کے لیے بہت بار یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح سے سلام کریں، تو غیر مسلموں کے ساتھ آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں اس سوسائٹی کا جو مروجہ طریقہ ہے اس طریقے سے سلام کر لیجئے۔ اپنے سلام جو ہے، جو اسلامی طریقہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہے، اور جو شخص اگر آپ کو سلام میں پہل کرے تو اس کے سلام کا جواب اس سے بہتر دیں جو اس نے آپ کو سلام کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم سلام نیکی کے چکر میں دوسروں کے لیے مصیبت بنا دیتے ہیں۔ فرض کریں کہ سوئے ہوئے ہیں تو ان کو سلام کریں، اٹھا کے سلام کریں، کوئی مصروف ہے تو اس کو پکڑ کے ہلا کے سلام کریں، نہیں یہ نہیں۔ حدیث پاک میں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے تو ادھر کچھ لوگ سو رہے تھے تو کچھ لوگ جاگ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام اس طرح سے کیا کہ سونے والا جاگ نہ جائے اور جو جاگ رہا ہے اس کو آپ کا سلام سنائی دے جائے۔ سلام کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کسی کے گھر میں بغیر سلام کے داخل نہ ہو۔ بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ گھر خالی ہے تو پھر بھی گھر میں داخل ہوں تو آپ سلام کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمامہ اکثر بازار جاتے، تو ایک بار آپ کے ساتھی نے جو وہ بھی صحابی تھے تو انہوں نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ روزانہ بازار جاتے ہیں، نہ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں نہ کسی چیز کا بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، تو کیوں جاتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں بازار میں لوگوں کو سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ تو سبحان اللہ کہ سلام کی اہمیت ایسی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی صرف اس لیے باہر جاتے تھے تاکہ وہ لوگوں کو سلام کر سکیں۔ کیا بات ہے رضوانہ باجی، کہ واقعی اگر ہم اس پہ غور کریں، عمل کریں، سب سے بڑی بات ہے
تو یہ بہت بڑا جو ہے سلامتی کا اور خوشی کا پیغام ہے جو ہم ایک تحفہ ہے جو ہم ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. یہ ایسا تحفہ ہے کہ جس کی جو ایک دعا ہے بذات خود ایک دعا ہے. اگر کوئی پریشانی کا شکار ہے تو وہ اس دعا سے آپ کی پریشانی جو ہے کسی کی آپ بانٹ سکتے ہیں, دور کر سکتے ہیں, آپ وہ دعا کرتے ہیں. یہ تو بڑی خوبصورت سی بات ہے. دیکھیے کہ اگر ہم باہر بھی اگر کسی سے بھی ملتے ہیں تو ہم گڈ مارننگ کہہ رہے ہوتے ہیں, ہیلو کہہ رہے ہوتے ہیں, سلام کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایک ایسا سلسلہ ہے جو آپ ایک بار کریں, دوسری بار کریں, تیسری بار وہ آپ کی خوشی سے جو وہ ویلکم کرے گا, وہ ایسا آپ کے ساتھ ریلیشن بن جاتا ہے جو کہ آپ کا ہمیشہ وہ قائم رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو گائیڈ لائنس دی ہیں, جو خوبصورت ہمیں احکامات دی ہیں, جو ہمیں ایک دوسرے کو جوڑنے کا سلسلہ بنا کے دیا ہے, ہم اس پہ قائم کر سکیں, ہم اس پہ عمل کر سکیں, اور اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے. میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ.